अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलात वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपसे गुजारिश की थी कि आज हमारा तौहीद व शिर्क के हवाले से सवाल व जवाब होंगे और अगली दफ़ा हम सीरत की किताब अर्रहीकुल मख्तूम जो है वो शुरू करेंगे। मैं आपको उसका जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उसको एक लेक्चर की शक्ल में मैं आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगा। आप खुद उसको पढ़ेंगे। लेक्चर जो होगा वो बिल्कुल उस चैप्टर के मुताबिक होगा। आपको पूरी आज़ादी होगी कि कोई सवाल जो आप चाहें करें, मेरे जिम्मे लाजिम है कि मैं उसका जवाब दूं, और ताकि हम सीरत को पूरी तरह समझ लें। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाते हैं कि तुम्हें सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल से होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला के रसूल से मोहब्बत उस वक्त होगी जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में देखेंगे कि कितना अजीम इंसान है ये। अल्लाह ताला ने इनको किस तरह इस पोजीशन के लिए चुना है। तो जब नबूवत से पहले कैसे थे, नबूवत के बाद कैसे थे, अल्लाह ताला ने क्यों इनको नमूना बनाया है, ये उसी वक्त दिल में उस हस्ती को नमूना बनाकर उसको सामने रख के इंसान अपनी जिंदगी गुजारे। जब हो सकता है जब आपको उससे मोहब्बत हो, और मोहब्बत किसी के औसाफ की वजह से, किसी की मेरिट्स की वजह से होती हैं। तो वो इंशाल्लाह सारी तफसील आपके सामने आएगी। तो आज हम शुरू करते हैं सवालों से। पहले आप सवाल करें, मैं जवाब दूंगा, और फिर मैं सवाल करूंगा और आप जवाब देंगे उसके बाद। चलें, बिस्मिल्लाह करें। शाबाश, सवाल कीजिए। अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो मैं सवाल करूं। जल्दी बताएं। जी सर। अच्छा, पहले तो आपको सवाल करने चाहिए, इसलिए कि जब अगर आप पढ़ते हैं ना तो बहुत सारे सवाल, एक नहीं, ये शिर्क और तौहीद, बल्कि तौहीद और शिर्क का मजमून इतना अहम मजमून है कुरान में कि कोई सफ़ा खाली नहीं है कुरान का। और ये तौहीद जो है ये पूरी बुनियाद है पूरे दीन इस्लाम की, चाहे वो अकायद हों। अकायद के लिए इसलिए अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं, अब मैं सवाल लो जवाब की शक्ल में आपसे हम डिस्कस करते हैं कि ये जो कुरान है इसका सबसे बड़ा मजमून क्या है। आपने जब जवाब देना है तो मैंने आपसे दलील भी मांगनी है। सबसे अहम तरीन मजमून कौन सा है इसका, मोहम्मद, जल्दी बताओ। सर तौहीद। अच्छा, आपने ठीक कहा, लेकिन तौहीद क्यों है, रीजन भी बताएं ना। अब बड़े गौर से सुनिए, अगर बात क्लियर नहीं है तो सवाल कीजिए। कुरान का सबसे अहम मजमून बिलाशुबह तौहीद है। क्यों? तौहीद ही हमारे अकायद की बुनियाद है, और तौहीद ही हमारे अमली जिंदगी की भी बुनियाद है। अकीदे की बुनियाद क्यों है, बड़े गौर से सुनिए। अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे लिया है कि वो इंसानों को हिदायत देगा। उसके लिए अल्लाह ताला ने सिलसिला रिसालत कायम किया कि रसूल, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं,
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے پہلے بھی انبیاء کو چنا، اب امت کے لیے آخری نبی کو چنا، اور یہ توحید کا تقاضا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت بذریعہ وحی ان انبیاء کو پہنچائے گا۔ یہ امین، ہر نبی آپ کو قرآن میں پڑھ لیں، وہ کہتا ہے انی لکم نذیر مبین، کہ میں کھلا ڈرانے والا ہوں، کہ اگر اس کو قبول کرو گے بشارت جنت، اگر انکار کرو گے، اس کی تکذیب کرو گے، تو اس کا انجام جہنم ہے۔ لہذا پہلی بات، رسالت خود توحید کا تقاضا ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ اب دوسری بات، عقیدے کا جو سب سے دوسرا بڑا پارٹ ہے وہ ہے آخرت۔ آخرت کیا ہے بھلا؟ ہے کیا آخرت؟ ایک جملے میں بتائیے۔ اللہ تعالیٰ جزا کا و سزا کا دن۔ اللہ تعالیٰ کا یوم حساب، اللہ تعالیٰ کا یوم حساب۔ اچھا، اللہ حساب کیوں لے گا بھلا؟ کیوں لے گا اللہ تعالیٰ حساب؟ عدل کرنے کے لیے۔ پہلی بات، عدل، آپ پہلے ایک دیکھیں، اگر یہ جواب ہے نا تو یہ جواب اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس رب نے جو دنیا بنائی ہے، یہ بنائی اسی لیے ہے کہ یہ دنیاوی زندگی امتحان ہو انسان کا، اور آخرت میں اس کا نتیجہ نکلے گا۔ لہذا یہ یوم حساب اس لیے کہ دنیا میں انسان کو پیدا فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر وہ چیز دی ہے، عقل، سمجھ، بوجھ، رزق، اس کی جسمانی ضروریات کو پورا کیا، اس کی روحانی ضروریات کو پورا کیا، اس کی ہر ضرورت کو پورا کیا، اور اس کو وہ صلاحیتیں دیں جو مخلوق میں کسی کو نہیں دی۔ اور یہ سب کچھ اصل اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے دیا کہ انسان اس دنیا کو، اس دنیاوی زندگی کو سوچ سمجھ کے گزارے تاکہ آخرت میں کامیابی حاصل کرے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت بھی ٹھیک ٹھیک بنائی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کو نیکی اور بدی اس کی فطرت میں رکھ دی۔ اور کائنات کی نشانیاں دیکھ لیں، اپنی خود اپنی ذات کے اندر دیکھ لیں، اپنی انسانی زندگی کو دیکھ لیں، جو کس طرح میں پیدا ہوا، کس طرح میری اللہ نے پرورش کی، پہلے ماں کے پیٹ میں، پھر کس طرح مجھے بچپن میں ماں باپ کے دل میں محبت ڈالی، انہوں نے مجھے پالا، پھر میں نے عقل اور سمجھ دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اس کے کا شکر کریں۔ اور شکر کا ٹھیک طریقہ کیا ہے، جلدی بتائیں۔ نماز، جی، نماز، عبادت، عبادت، نماز عبادت کا ایک حصہ ہے۔ عبادت یہ ہے کہ ہر کام جس کا اس نے حکم دیا ہے وہ کیا جائے، اور ہر کام جس سے اس نے منع کیا ہے رک جائے، اور یہ پوری زندگی میں ہو۔ یہ ہم نہیں کر رہے۔ سر ساری تو نعمتیں دے کے کتاب ہدایت بھی دے دی کہ ہمارے لیے آخرت میں جواب دہی آسان ہو۔ اس نے یہ جو آپ کتاب ہدایت کی بات کر رہے ہیں، میں اس کو پہلے بتا چکا ہوں، پھر سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، القرآن حجت لکا او علیکا، یا تیرے خلاف حجت ہوگا یا تیرے حق میں۔ اگر تو نے اس قرآن کے مطابق زندگی گزاری ہے تو یہ تیرے حق میں حجت ہوگا وہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور اگر اس کے خلاف زندگی گزاری ہے تو یہ تیرے خلاف حجت ہوگا، تجھے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یہ بات ہم نہیں سمجھتے۔ اس قرآن کو اگر ہم نے صحیح وقت دی ہوتی تو آج اس ذلت کی زندگی ہمارا مقدر نہ ہوتی۔ بہرحال آپ کو جو چیز میں نے سوال کا جواب دیا جی ہے سر، کہ جی عقیدہ سر، توحید، بڑے غور سے سنیں، عقیدہ توحید ہمارے ساری ایمانیات کی بنیاد ہے۔ اس پہ کوئی سوال ہو؟
اور جتنا اعمال ہیں، نیک عمل کیا ہے؟ جس کا اللہ نے حکم دیا اس کو کرو، یہ بھی نیک عمل ہے، اور جس سے اللہ نے منع کیا اس سے رک جاؤ، یہ بھی نیک عمل ہے۔ تو عملی پورا دین پر عمل جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے مطابق، اور یہ بھی توحید ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ توحید بنیاد ہے کس کی؟ پورے دین کی، چاہے اس کے ایمانیات ہوں یا چاہے اس کی عمل صالح ہو، کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو۔ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ جی سر۔ جی سر، اچھا، اب مجھے ایک بات الحمدللہ۔ بتائیں کہ توحید کے مقابلے میں اس کو الٹ ہے شرک۔ تو شرک جو ہے یہ کتنا اہم ہے بھلا؟ توحید تو اتنی اہم ہے کہ وہ بنیاد ہے پورے دین کی، تو شرک جو ہے وہ اس کی کتنی اہمیت ہے، وہ کتنا اہم ہے؟ سر شرک کی بھی اتنی اہمیت ہے کیونکہ ایک دوسرے کی ضد ہے نا۔ ایک چیز توحید کو سمجھنے کے لیے شرک کو سمجھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن دلیل اور بھی کوئی دیں۔ آپ بڑے غور سے سنیے۔ ہم لوگ بڑے اچھے سنی مسلمان ہیں کیونکہ ہم بس سن لیتے ہیں، غور و فکر کریں، ان پر سوال کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ جتنا توحید جنت میں لے کے جائے گی اور شرک انسان کو جہنم میں لے کے جائے گا۔ اور شرک وہ گناہ ہے، بڑے غور سے سنیے، قرآن نے کئی جگہ بتایا ہے کہ شرک اگر مشرک مر گیا بغیر توبہ کیے ہوئے اور اپنی اصلاح کیے ہوئے مر گیا تو کبھی جنت میں نہیں جائے گا، وہ ضرور جہنم میں جائے گا۔ تو جتنا توحید کو سمجھنا ضروری ہے اتنا ہی شرک کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب بات سمجھ آئیے آپ کو کہ شرک کتنا ضروری ہے؟ جی سر۔ اگر آپ نے اس ہینڈ آؤٹ کو جو 27 پیج کا میں نے بھیجا ہے نا، آپ اگر اس کو ٹھیک پڑھا ہوتا تو آپ سوال بھی کرتے اور جواب بھی دیتے۔ مجھے بالکل سمجھ آ رہا ہے کہ آپ نے اس کو کریٹیکلی نہیں پڑھا، اگر پڑھا بھی ہے تو بس ایسے ہی سرسری نظر سے۔ اچھا، اب ہم دیکھیں، میرا سوال یہ ہے کہ توحید کو کیسے سمجھیں گے آپ؟ ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا تصور ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ سوال آپ سے۔ کی صفات سے توحید فی صفات۔ سر قرآن پاک سے اپنا تعلق مضبوط کرنا پڑے گا کیونکہ قرآن کا کوئی صفحہ بھی توحید کی۔ قرآن سے تعلق جب مضبوط ہوگا جب آپ پہلے توحید کو سمجھیں گے۔ توحید کو بالکل آپ نے ٹھیک کہا، قرآن سے سمجھیں گے، لیکن ہم کیسے سمجھیں گے؟ دیکھیں نا، میرا یہ سوال ہے آپ سے، میں بھی اس قرآن کو، اس توحید کو میں نے کیسے سمجھا؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ یہ تو بات ہی نہ ہوئی۔ ایمان، توحید پہلے میرے سوالات ہوں گے ذہن میں کہ بھائی یہ اتنا اہم مضمون ہے کہ مجھے کیسے سمجھنا ہوگا۔ اس کو سمجھنے کے لیے جو ہینڈ آؤٹ میں نے آپ کو دیا ہے اس میں اگر غور سے پڑھتے تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے توحید کو، ہمیں توحید ایک ہی ہے لیکن سمجھنے کے لیے ایک ہے توحید فی الذات۔ اچھا، توحید ہے کیا؟ اگر آپ کو 2-3 فکروں میں بتانا ہو تو پہلے مجھے بتائیں نا، تاکہ پھر ہمیں آگے چلنے میں آسانی ہوگی۔ توحید ہے کیا؟ جلدی بتائیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کس میں شریک نہ ٹھہرانا؟ یعنی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ کس میں؟ کیوں؟ اللہ کی ذات میں، صفات میں اور حقوق میں
वो एक یہ अकेला ہوئی نا और بات. اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کسی کو شریک نہ کرنا. اچھا، اب سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ذات میں شرک کیا ہوتا ہے، جلدی بتائیں اور مثالوں کے ساتھ بتائیں. جیسے کہ ذات بولیں ذات میں سر جو لوگ یہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ ان کے بیٹے ہیں. یہ صرف نصارہ کہتے ہیں، یہودی نہیں کہتے. توحید فی ذات تین قسم کا ہے، ایک اللہ کو باپ بنانا، اور ایک اللہ کو بیٹا بنانا، ایک بیٹیاں بنانا. اور جو اللہ تعالیٰ کو بیٹا بنایا وہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور یہودیوں نے سوری مشرکین نے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید سورہ فاتحہ میں کیا کہ لم یلد ولم یولد. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ جو سورت فاتح نہیں ہے، یہ سورت اخلاص ہے، اور وہ سب سے بڑی دلیل ہے جو آیت آپ نے پڑھی ہے. رشتہ داری کب بنتی ہے کسی کی؟ کوئی اس کو جنم دے یا وہ کسی سے جنم لے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک فرما دیا لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے. لہذا رشتہ داری کی بات ہی ختم. اور کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ رشتہ داری، بیٹا کسی کا ہونا اس کی کمزوری کی دلیل ہے، کہ بڑھاپے میں ہوگا تو اس کا اللہ تعالیٰ ان تمام نقائص اور خرابیوں سے پاک ہے، وہ کمزور ہے ہی نہیں. طاقت، قدرت، علم، حکمت، گنتے جائیے. اچھا، قلم پین لے لینا تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آئے. مجھے ذرا آپ یہ بتائیں کہ 10 صفات مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ کی، 10 صفات جو پوری کی پوری آیت الکرسی اس کے اندر جتنی صفات آتی ہے. آپ ذرا دیکھیں. آیت الکرسی کا ترجمہ کس کو آتا ہے؟ آپ چپ رہیں ذرا. دیکھیں، میں نے جو آپ سے گزارش کی ہے، آپ قلم پین لے لیں اور آپ لکھیں. میں 10 صفات لکھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، بے شمار صفات ہیں. 10 اس لیے لکھاتا ہوں تاکہ مجھے اور آپ کو سمجھ آئے. لے لیے قلم پین آپ نے؟ جی سر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ درس میں اس کے بغیر مت بیٹھا کریں تاکہ نوٹس لیں. نہیں، جو چیز میں لکھنے کے لیے کہوں وہ لکھیں. اچھا، اب 10 صفات اللہ کی، جس میں، تاکہ میں صرف 10-12 لکھواؤں گا. ایک ہے صفت علم، اسی میں لکھ لیں صفت علم غیب. تیسری صفت ہے حاضر و ناظر ہونا. چوتھی صفت ہے حکمت. پانچویں صفت ہے بقا، کہ اس کو ہی بقا ہے، باقی سب نے مرنا ہے. اگلی صفت ہے بادشاہت. دائمی بادشاہت اسی کی ہے. دنیا میں جو بادشاہ بنے پھرتے ہیں نا، وہ اللہ کے دی ہوا موقع ہے اور وہ آزمائش کے لیے ہے. مالک یوم الدین ہونا. حمد، تعریف جس کو کہتے ہیں. ہدایت دینا. کارسازی، نفع نقصان. دعا کرنا یا پکارنا. قوت اور طاقت. دعا کرنا اور پکارنا، قوت و طاقت.
अब इसी तरह आप गिनते जाइए, ये आपके सामने मिसालें हैं कि ये किसकी सिफात हैं, जल्दी बताएं। अल्लाह पाक की। अल्लाह पाक की अल्लाह सिफात। ताला की। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, अगर हम किसी दूसरी हस्ती को इन ताकतों का ही मालिक समझे जैसे अल्लाह मालिक है, तो वो उसको क्या कहते हैं? शिर्क। शिर्क फी ज़ात। शिर्क सिफात है, जात कैसे आ गई? जात हमने पहले कही है, बेटी बेटा कोई रिश्तेदारी बनाना, वो जात शिर्क फिर जात है। ये इनमें शिर्क जो मैंने लिखवाया है आपको, ये शिर्क फिर सिफात है। अब इस लिस्ट को और आप आगे कंप्लीट कर सकते हैं। ये मैंने आपको कितनी लिखवाई हैं, कितनी लिखी हैं आपने? 13 सर। ये कोई 40 से जायद हैं। अगर आप चाहें तो आप लिखें। समझ आई बात कि नहीं आई? देखें, कंक्रीट चीज आपके सामने होनी चाहिए। ये है वो सिफात, और इस सिफात को किसी इंसान में, बुत में, किसी फरिश्ते में ये समझना कि उसके पास भी यही ताकतें हैं, वो शिरक है। और अल्लाह ताला की, अब मैं एक आयत आपको सुनाता हूं और आप जरा मुझे बड़े गौर से सुने और आप लोगों ने मुझे जवाब देना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि, और अक्सर लोग जो हैं वो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, इल्ला वहुम मुशरिकून, और शिर्क भी करते हैं। इसका क्या मतलब है कि कलमा भी पढ़ते हैं और शिर्क भी करते हैं? क्या इसकी मिसाल दीजिए। जैसे तो सर हमारे मुल्क में है, लोग एक अल्लाह, हम अल्लाह को मानते भी हैं और साथ मज़ारों पर भी जाते हैं, कब्रों को भी सजदा करते हैं, वहां जाकर दुआएं भी मांगते हैं। अब ये बात आपकी ठीक है, लेकिन आप इसको इस तरह कहें, क्योंकि हमने सिफात की बात की है। ज़ात में तो कोई शिरक नहीं है, सिफात में ये है कि कब्र वाले को समझते हैं कि ये हमारी मुरादें पूरी करेगा, और बंदा होगा नंगा, शरीयत के हर खिलाफ वर्जी करोगे, उसको समझेंगे कि ये तो कोई बड़ा गैबी इल्म जानने वाला है। ये मुसलमानों का हाल है। तो आपको बड़ा हमें केयरफुल होना चाहिएगा पड़ेगा। अच्छा, मैं एक सवाल कर रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिए और जवाब दीजिए। नाउज़ुबिल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, मैं ना जानबूझ के मिक्स गैदरिंग हो, औरतों से गपशप हो, जो भी खिलाफ शरा काम है वो करता हूँ, तो और मज़े भी लेता हूँ उसमें, नाउज़ुबिल्लाह। आप मुझे बताएं कि मैं मुशरिक हूं या नहीं? बिल्कुल सर, 100%। 100%, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं अल्लाह ताला की सरी खिलाफ वर्जी कर रहा हूं, उसके अहकामात को नहीं मान रहा। मैं तो शिर्क से आगे कुफर भी कर रहा हूं। ये बातें समझें। आज मुसलमान माशरा आप देख लें, बेहयाई, उरियानी, फहाशी, गंदगी, मिक्स गैदरिंग कितनी आम है, और इन्हीं चीजों ने माशरे को बिल्कुल हैवानी माशरा बना दिया है। ये तौहीद आम सब्जेक्ट नहीं है, बड़ा खास सब्जेक्ट है। तो अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक बनाना, ईसाइयों को आप कुरान पढ़ें, किस कदर अल्लाह ताला ने जिन मुशरिक जो शिर्क फिर ज़ात करते हैं उनकी किस कदर, और आप सूरा निसा का आखिरी हिस्सा पढ़ें, अल्लाह ताला क़यामत के दिन खड़ा करके ईसा अलैहिस्सलाम से पूछ रहे हैं कि बताओ, क्या तुमने इनको कहा था कि मेरी माँ को और मुझे खुदा मानना, हजरत मरियम को? क्या हाल होगा इनका, सोचें जरा। तो रब जो है वो क़यामत के दिन ठीक ठीक फैसला फरमाएगा। अच्छा, अब आपका कोई सवाल हो तौहीद फिर ज़ात पे,
یا توحید فی صفات پر، یا انہی شرک فی صفات اور شرک فی ذات پہ کوئی سوال ہو؟ اچھا، اب ایک اور چیز سنیے بڑے غور سے. سوال پتہ نہیں آپ کیوں نہیں کرتے. وہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ آیتیں لکھ رہے ہیں، پھر آپ ان کو قرآن میں پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی. سورہ المائدہ کی آیت 44، 45 اور 47 آیتیں میں پڑھ رہا ہوں، بڑی آسان ہیں ترجمے کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو کوئی اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہیں. اور یہ تو 44 تھی نا. تو پہلے تو اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. آپ میں سے کوئی بتائے گا مجھے؟ اب میں بڑی آسان طریقے سے آپ سے بات سمجھاتا ہوں. پاکستان کو بنے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 74 بولے نا. 77. اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں، یہاں ہم اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کر رہی ہیں ہماری عدالتیں، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ؟ سرین خلاف ورزی ہو رہی ہے. بالکل بھی نہیں سر. تو قرآن تو یہ صاف کہہ رہا ہے، میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ جو کوئی اللہ کے نازل کردہ، جو قرآن کی شریعت کے احکامات ہیں، اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ سارے کے سارے کافر ہیں. تو اب آپ قرآن پڑھیں تو ہم سمجھیں نا کہ ہم تو یہ عدالتیں، یہ سارے ججز، یہ سب کچھ اس ملک میں جو اللہ کے نام پر بنا تھا، اس میں ہم کفر کا قانون نافذ کر رہے ہیں، طاغوت کے قانون کے فیصلے لے رہے ہیں. اب ذرا سوچیں، 1000 دفعہ سوچیں. سر سود کے خلاف فیصلہ آ گیا تھا کہ یہ اب حرام ہے، پہلے یہ آپ سسٹم اس کو، بند ہونا چاہیے. اوہو بھائی، ہم نے تو جڑیں کاٹنی ہیں. حکومت، ساری حکومتیں دیکھ لیں، یہ علماء کہاں گئے ہیں؟ یہ بات ہمارے سامنے ہے. اس پر کیوں نہیں ان سے کہتے کہ ہم کیوں اللہ کے حکم کے خلاف فیصلے کر رہے ہیں، کیوں نہیں نافذ کر رہے؟ اور ذلت اور پستی آپ دیکھ لیں کہ آج دنیا میں کس کرپشن ہو، گندگیاں ہو، ظلم ہو، ہم کہاں کھڑے ہیں. قرآن پڑھنے کی کتاب صرف نہیں ہے، یاد رکھیں. پڑھ کے سمجھ کے جب تک اس پر عمل نہیں کریں گے، قرآن آپ کے خلاف حجت ہوگا. بہت اچھی طرح نوٹ کر لیں. اچھا، اب جس طرح میں نے آپ کو لکھوائی ہیں نا کہ صفات اللہ تعالیٰ کی، اور اس میں 10 میں نے لکھوائی ہیں، میں نے آپ کو بتایا 40 سے زائد ہیں. اب آپ مجھے بتائیں حقوق، کہ اللہ کا ہم پر کیا حق ہے. جو تیسری توحید ہے، توحید فی الحقوق. اللہ کا کیا حق ہے بتائیں. 10 ہم لکھیں گے، جلدی بتائیں. آپ لکھیں ذرا. پہلا حق اللہ کا یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. عبادت اللہ کا حق ہے. دوسرا، اطاعت اللہ کا حق ہے کہ ہم زندگی بھر میں اسی کے احکامات کی اطاعت کریں. تیسری بات، اللہ کی رضا کے لیے ہم ہر آن اور ہر لمحہ کوشش کریں. یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کو راضی رکھیں. نمبر 4، اللہ کا خوف اور سر خشیت. 3 نمبر ذرا پلیز. اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول جو ہے وہ حق ہے اللہ کا ہم پر. ٹھیک ہو گیا. چوتھی بات،
اللہ کا خوف اور خشیت، یہ جب تک دل میں نہیں ہوگا تو انسان کیا گڑبڑ کرے گا؟ اگر خوف اور خشیت نہیں ہے تو مجرم ہوگا، جرائم کرے گا۔ پانچویں بات، اللہ پر توکل۔ چھٹی بات، اللہ تعالی کی محبت۔ ساتویں بات، شریعت سازی، قانون بنانا، قانون پہ عمل کرنا، یہ بندے کا فرض ہے اللہ کے لیے۔ چھٹی بات ہو گئی۔ ساتویں بات دین۔ آٹھویں بات مدد مانگنا، وہ جو آپ کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد اللہ سے ہی مانگی جا سکتی ہے کیونکہ اسی کے پاس طاقت اور قدرت ہے، کسی اور سے مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ کتنے ہو گئے؟ 9 سر جی۔ ہاں، سجود اور رکوع یہ اللہ کا حق ہے۔ میں نے 10 آپ کو لکھوائے ہیں۔ اب اگر ان میں سے کسی حق کو کسی بندے پیر، کسی مولوی صاحب، کسی مولانا صاحب کو آپ دیتے ہیں تو آپ شرک کر رہے ہیں اللہ کے حقوق میں۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر آ گئی، صرف ایک سوال میں پوچھنا چاہ رہی تھی۔ فوراً پوچھیں، بڑے شوق سے پوچھیں۔ اس میں آپ نے نا رضا تیسرے پوائنٹ میں اور پھر بیچ میں اللہ کی محبت، تو رضا اور محبت میں فرق کو تھوڑا تعلق تو ہے لیکن دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ رضا یہ ہے کہ اس کو راضی کرنے کے لیے آپ ہر کام کریں۔ کون سا کام؟ جس کو اس نے کرنے کو کہا ہے اس کو کریں، جس سے منع فرمایا ہے اس سے رک جائیں۔ یہ کام کریں گے تو اور آپ کا مقصد کیا ہوگا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ اس کا حق ہے، اور یہ آپ کو اللہ کا حق پورا کرنے کے لیے آپ کو اسی طرح کام کرنا ہوگا جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب آئیے محبت۔ محبت جو ہے قرآن میں سورہ بقرہ میں 165 آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں یا جو مومن ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو رضا آپ کے لیے بھی وہی کام کرے گا جس کے دل میں اللہ کی سب سے زیادہ محبت ہوگی۔ یہ تعلق ہے دونوں کے میں، لیکن دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ سر آخری پوائنٹ کیا تھا؟ جو 10 میں نے بتائے ہیں۔ جی سر۔ ہاں جی، کون بتائے گا؟ سجود اور رکوع۔ سجود و رکوع اللہ کا حق ہے۔ سر اللہ کی جو پہلا پوائنٹ ہے اللہ کی عبادت کرنا، تو اس میں سر اطاعت یعنی سب کچھ آ گیا، پھر آپ نے سیکنڈ اطاعت کرنا بھی آپ ذرا غور سے سنیں، یہی تو مسئلہ ہے، ہمیں ان اصطلاحات کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا چاہیے۔ عبادت ہر وہ کام ہے، دیکھیں آپ کے دل کے اندر اگر خوف اور ڈر ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ عبادت ہے۔ تو عبادت ہر وہ کام ہے جس کو اللہ نے کرنے کو کہا ہے اور جس سے برائی کو منع کرنے سے کہا ہے وہ انسان کرے، اور عبادت اس کو ہر راضی کرنے کے لیے ہر چیز۔ اطاعت ایک ایسا عملی کام ہے جو ہم اللہ کے احکامات کو بجا لاتے ہیں، تو دونوں میں فرق ہے۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سر مطلب ایک نہیں ہے سر۔ کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ سر عبادت کے آپ نے جو 3 معنی بتائے ہیں، پرست پوجا اور یہ اس میں اس کو وہ عبادت سمجھیں گے۔ اطاعت اس کا حصہ ہے، پرست پوجا الگ چیز ہے جو عبادت ہے، اور
اللہ کا غلام بننا، اس کے احکامات کو بجا لانا، تین چیزیں میں نے بتائی ہیں۔ جی عبادت کے معنی تین ہیں: پرستش، پوجا، اطاعت اور غلامی۔ جی ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھیک ہے جی سر، صحیح. تو اطاعت تو ایک الگ چیز ہے، اگرچہ وہ غلامی کے اندر اس کا موجود ہے اطاعت، لیکن عبادت الگ چیز ہے اور اطاعت الگ چیز ہے۔ سر اطاعت کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ منو ان ہوگا؟ آپ منو ان چھوڑیں، آپ کو اللہ نے آسان کر دیا ہے، کتاب کے ساتھ نبی بھیجا ہے جو عملاً ہمیں کر کے دکھاتا ہے، تو ہم نے ہر کام اسی طرح کرنا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ آپ اپنی طرف سے کوئی معیار نہیں بنا سکتے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ جزاک اللہ پھر سر۔ صبح بھی آپ نے آیت بتائی تھی وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ وہ اس لیے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 ہے، وہ اس لیے کہ اللہ نے تو آ کے زمین پر ہمیں نہیں بتانا کہ میری اطاعت کیسے کرو، اللہ نے تو رسول بھیج کے وہ کام بتایا ہمیں کہ میرا رسول بالکل اسی طرح عبادت کرتا ہے جس طرح میری عبادت ہونی چاہیے، اور وہی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اب میں پھر ایک دفعہ سمرائز کر دیتا ہوں۔ ہم نے سمجھا کہ توحید فی الذات کیا ہے اور شرک فی الذات کیا ہے۔ اس وقت جب قرآن نازل ہوا تو شرک فی الذات مشرکین مکہ کرتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں فرشتوں کو بناتے تھے۔ اس وقت عیسائی جو تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو گئے ہوئے کوئی 500 سال سے زائد ہو چکا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جب ہوئی ہے، تو ان میں یہ شرک آ چکا تھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اور حضرت عزیر ایک نبی تھے جو بنی اسرائیل کے نبی تھی، ان کو بھی بعض جو بنی اسرائیلی ہیں وہ کہتے تھے، یہودی جو ہیں، کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ تین جو شرک فی الذات کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب رہا توحید فی الصفات، بہت اہم ٹاپک ہے، یہیں پر مسلمانوں نے بھی غلطی کھائی ہے۔ عالم غیب صرف اللہ ہے، انبیاء کو بھی جتنا اس نے دیا ہے، جتنا ضروری تھا وہ دے دیا، لیکن انبیاء عالم الغیب نہیں ہیں، اور کوئی ہستی تو چھوڑ ہی دی ہے کیونکہ وہی ان کے پاس آتی ہے۔ لہذا صفات آپ نے 10 یا 13 میں نے لکھوائی ہیں، مزید آپ خود محنت کریں گے تو دین کو سیکھیں گے۔ تو ان صفات میں کسی ہستی کو شریک سمجھنا کہ وہ جیسی وہ صفات اللہ کی ہیں، اللہ کی صفات پرفیکٹ ہیں، کامل و اکمل ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے آپ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اور 10 میں نے آپ کو لکھوائی ہیں توحید فی حقوق کے حوالے سے، کہ یہ صرف اللہ کا حق ہے، کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ آپ اندازہ کریں، کبھی سیرت پڑھیں گے نا تو آپ کو سمجھ آئے گی اس وقت کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس محفل میں بیٹھے ہوتے تھے نا، بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ آج مولوی صاحب ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، باقی لوگ ان کو اس طرح کہ پتہ لگتا ہے کہ یہ مولوی صاحب جو ہیں آدمی اندھا بھی پہچان سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں اور آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق ہیں، اور لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ابو بکر صدیق کون ہے اور عمر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، کوئی تفریق نہیں ہے۔ اس کو چھوڑیں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عمر جب پہنچتے ہیں چابی لینے فلسطین کی، تو نوکر ایک آپ کے ساتھ ایک غلام ہے، اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو کیونکہ باری باری اونٹ پہ چڑھتے تھے، کبھی باری ہوتی تھی اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کبھی نوکر کی۔ اب جب وہاں پہنچے تو اس کے قریب تو باری اس کی تھی نوکر کی، تو نوکر نے کہا یار اے نبی عمر آپ چڑھ جائیں کیونکہ آگے آپ کو لوگ انہوں نے کہا نہیں چڑھو اس کے اوپر، تمہاری باری ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں جو اللہ کے رسول اور انبیاء سارے
خلفائے راشدین نے معیار قائم کیے ہیں، کاش میں اور آپ سمجھیں۔ آج آپ کے گھر میں جو کام کرتا ہے نا بندہ یا جو ماسی ہے، کبھی آپ اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے جو اللہ کے رسول نے غلاموں کے ساتھ کیا ہے۔ آپ سے کم اور مجھ سے ہزار کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ تو دین، یہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے نجات۔ ایک توحید جو ہے وہ بڑے ساری بدعات اور شرکوں سے بچا دیتی ہے، لیکن اگر وہ شرک توحید کو ٹھیک سمجھا جائے، شرک کو ٹھیک سمجھا جائے۔ شاباش، کوئی سوال؟ آپ سوال کریں تاکہ یہ چیزیں بڑی کلیئر ہوں۔ آپ دیکھ لیں، ایک بات یاد رکھیں، اگر خدا نخواستہ ہم نے شرک کیا، شرک کے بارے میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے، پتہ ہے شرک کیسا ہوتا ہے؟ اندھیری رات اور سیاہ چٹان، اس کے اوپر سیاہ کیڑی، پہچان سکتا ہے آدمی؟ یہ شرک اس طرح اندر گھستا ہے کہ ہم کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں ہم تو بڑے مومن ہیں، اور ساتھ ہم یہ بھی کہ فلاں پیر صاحب کے پاس جائیں تو یہ ہو جاتا ہے، فلاں قبر پر جائیں تو یہ ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے کہ وہ صفات جو اللہ کی ہیں وہ ہم نے ان قبر والوں کو دے دی ہیں، ان پیروں کو دے دی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی سر، جی الحمدللہ۔ سر، جی سر، اللہ پاک جزائے خیر دے آپ کو، کس طرح کتنے خوبصورت طریقے سے سمجھا رہے ہیں آپ۔ بس اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، یہ اسی کی توفیق سے ممکن ہے۔ تو سوال جو آپ کو سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ توحید کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم توحید کے راہ سے ہٹے ہوئے گئے، صراط مستقیم ایک ہے، جو نماز کی ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں نا ایاک اہدنا الصراط المستقیم، وہ صراط مستقیم۔ اچھا، یہ صراط مستقیم کہاں سے پتہ چلے گا؟ جلدی بتائیں۔ قرآن سے سر۔ اور کہاں سنت سے؟ سے۔ قرآن میں کہاں سے؟ یہ جنرل سر جواب مت دیا کریں۔ آیت 9 تا 10، کون سی آیت سورہ 9 تا فاتحہ 10؟ سورت بنی اسرائیل آیت 9 اور 10۔ ہاں، آپ کو یاد کیوں نہیں ہے خالد صاحب؟ ان ھذا بالکل القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جی، قرآن وہ بالکل سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے اور آیتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ سر بنی اسرائیل کی کون سی بتائیے آپ؟ آیت نمبر 9، بنی اسرائیل سورت آیت نمبر 9۔ آپ رب سے ہر نماز میں مانگتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں کہ سورت کس کا سیدھا راستہ صراط مستقیم کیا ہے۔ یہ تو اللہ نے قرآن میں کہا نا، پھر فرمایا کہ اللہ کا رسول جو ہے اس کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ آپ ذرا مہربانی کریں، جس طرح آج آپ نے بیچ میں کسی وقت میں آپ سے سوال بھی کروں گا اور جواب بھی قرآن سے آپ نے مجھے دینا ہے، ان ساری آیات جو صراط مستقیم کے بارے میں ہیں، جیسے ایک آپ کو میں نے بتائی ہے وَإِن تُطِیعْهُ تَهْتَدُوا، اب آیت نمبر مجھے یاد نہیں ہے، اگر تم اس رسول کی اطاعت کرو گے تَهْتَدُوا، تم ہدایت پر ہوگے، صراط مستقیم پر ہوگے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک علی صراط مستقیم، روز پڑھتے ہیں نا آپ؟ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ جی سر۔ جی سر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انک علی صراط، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ تو سیدھا راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ خدا کے بندوں، قرآن کو پڑھو، سمجھو، یہ قرآن بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور میں نے حدیث آپ کو بتائی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے چند الفاظ ہیں، القرآن حجت لک، قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے اگر اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کیا، او علیکا، یا تیرے خلاف حجت ہوگا، ہم 100 ختم کر چکے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے جس کی ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا مانگتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذوق اور شوق دیا ہے، اور اس ذوق اور شوق کا جو صحیح مصرف ہے وہ یہی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں کہ کتنا اس کے احکامات برحق ہیں۔ آپ عقل کے گھوڑے دوڑا لیجئے، آپ کو سمجھ آئے گی، اور اگر ہم نے اس پر عمل نہ کیا تو جیسے آج دنیا میں ہم ذلیل ہیں، اللہ کے ہاں بھی پہنچ کر بڑی ذلتوں کا سامنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق بخشے۔ آمین ثم کوئی آمین۔ سوال جو توحید یا اس کی ضد شرک پر ہو؟ سر جی، یہ توحید فی صفات میں آپ نے ایک صفت بتائی ہے کہ دعا کرنا، تو مجھے لگ رہا ہے یہ کہ یہ حقوق میں آتا ہے۔ میں نے حقوق میں ہی لکھا ہے دعا کرنا۔ آپ آپ نے یہ جی توحید فی صفات میں لکھوایا، نہیں نہیں، یہ یہ کیسے؟ 11 نمبر 11 نمبر میں نے کیا لکھایا ہے؟ دعا کرنا اور دعا قبول کرنا، دعا ہاں، کرنا اور قبول دعا کرنا۔ کرنا اور پکارنا، جی جی جی، اچھا، دعا کرنا اور پکارنا، تو یہ صفت کس کی ہے؟ کس سے مانگیں گے، کس سے پکاریں گے؟ مصیبت اللہ پاک کی سر۔ یہ تو یہ صفت ہوئی یا نہ ہوئی اس سینس میں؟ یہ ہے، یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ یہ کی اسی کو صفت پکارا ہے جائے۔ کہ جب بھی مصیبت آئے گی، جب بھی تکلیف ہوگی، ہم اسی کو پکاریں گے۔ یہ جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ مدد بھی اسی سے مانگیں گے تو پکاریں گے بھی اس کو، تو یہ حقوق میں نہیں آئے گا۔ وہ ایک پکارنا صفت میں آتا ہے، ایک پکارنا وہ اللہ کا حق ہے کہ دعا اسی سے مانگی جائے گی، یہ حق ہے، اور یہ صفت ہے اس کی کہ دعائیں قبول کرنے کا حق صرف اسی کے پاس ہے۔ تھوڑا سا چیزوں پر غور کریں نا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سر توحید اور ایمان سر دونوں ایک چیز ہے نا سر، کیونکہ ہمارا ایمان اس لیے کمزور ہے کہ ہمارا توحید پر یقین نہیں ہے۔ بیٹا پہلے توحید اور بات ایک چیز ہوگی نا۔ آپ ذرا غور سنیں، ایک چیز نہیں ہے۔ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے: توحید، رسالت، آخرت۔ آپ کہیں گے میں چھوڑ رہا ہوں فرشتے اور کتابیں، وہ رسالت کا حصہ ہے۔ تو ایمان اکثر میں 5 چیزیں ہیں: توحید، رسالت، آخرت، کتب اور انبیاء۔ اور اگر چھٹی چیز لیں تو وہ تقدیر بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اب یہ 6 چیزیں کلیئر ہیں یا سوال کریں؟ آپ موقع ہے، سوال کریں۔ یہ ایمان ہے، لیکن توحید جو ہے وہ اگرچہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن توحید کا مطلب یہ ہے کہ جیسی صفات، جیسی ذات، جیسے حقوق اللہ تعالیٰ کے ہیں کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ اگر ذات میں شرک ہم نے سبھی سمجھا، صفات میں اور حقوق میں۔ بات کلیئر ہے یا نہیں؟ سوال کریں تاکہ آپ کو بات سب لوگوں کو بھی کلیئر ہو جائے۔ سر لیکن ایمان اور توحید اس لیے بھی وہ ہے نا کہ توحید میں دیکھیں، اگر توحید مضبوط ہو گیا تو آٹومیٹیکلی تو ساری چیزوں پہ ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا۔ جب اللہ پہ مضبوط ہوگا ایمان، تو مین چیز جو ہے توحید، ایمان ہمارا توحید پہ زیادہ زور ہے نا۔ اوہو، توحید کی اہمیت اپنی جگہ ہے کہ وہ پورے عقیدے کا بھی، لیکن پورا سر عقیدہ اس سے نکلتا ہے، پوری عملی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر مبنی ہے۔ لیکن آپ کو ایمان کو سمجھنا چاہیے۔ ایمان 5 چیزوں کا نام ہے، توحید ایک اللہ پر ایمان ہے۔ یہ گڑبڑ نہ کیا کریں۔ سر یہ 5 چیزیں تو ہم سب مانتے ہیں، رسالت، آخرت، کتب، لیکن توحید ہمارا ایمان دیکھ کے کمزور ہے۔ پھر وہی اللہ بات،
फिर नहीं, वही बात भाई। रिसालत आखिरत सब मान। तौहीद तौहीद जब आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन दोनों में फर्क करें। ईमान बिल्ला और तौहीद और चीज है, और ईमान जो है वो 5 चीजों का नाम है। तौहीद सिर्फ अल्लाह के वहदानियत, तौहीद के तौहीद फिल ज़ात, तौहीद फिल हकूक, तौहीद फिल सिफात। सही है सर, ठीक है सर। चीजों को गड़मड़ मत करें। ये हमने तमाशा बना रखा है कि इधर की उधर लगा दी, उधर की इधर लगा दी। तौहीद बिल्कुल अहमियत उसकी अपनी जगह, जो मैंने आपके सामने खोल के बयान की है। लेकिन तौहीद और ईमान एक चीज नहीं है। तौहीद ईमान बिल्लाह है, और ईमान 5 चीजों पर है। अल्लाह पर, रिसालत पर, आखिरत पर, किताबों पर और अंबिया पर। सवाल आप करते नहीं जब मौका होता है, और गड़मड़ चीजें आपने जहन में जमा कर रखी हैं। शाबाश। और कोई सवाल? अच्छा, एक बात आप में से दूसरे लोग बताएं जो आम बोलते हैं, वो मत बोलें। ये जो सवाल जवाब का तरीका है, क्या समझने के लिए ये ज्यादा बेहतर नहीं है? आप जरा मुझे इस पर अपनी क्रिटिकल राय दें। ये पूरा 1 घंटा जो आपने सुना है, कि सवाल जवाब से बातें ज्यादा क्लियर होती हैं या आम लेक्चर से ज्यादा क्लियर होती हैं? सर सवाल और जवाब से। तो फिर आप सवाल क्यों नहीं करते? मैं तो फिर भी आपसे सवाल करता हूं, आप क्यों नहीं करते? अल्लाह की बातें हैं, मामलात हैं, ऊपर नीचे बात हो जाएगी, गुनहगार हो जाएंगे सर, इसलिए सवाल नहीं करते। ये बिल्कुल गलत आपकी बात है। आपको इतनी अहम है कि सवालों के जरिए बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए। और मैंने हमेशा सवाल आपका जैसा भी हो, मैंने कोशिश की है कि चीज आपको क्लियर करूं। लिहाजा ये बात आपकी सिरे से गलत है कि हम सवाल करेंगे तो ऊपर नीचे बात हो जाएगी। वो बात जो ज़हन में आपने रखा हुआ है, वो गलत बात है। उस पे जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेगा, कुरान भी था, किताबें भी थी, तुम्हें मौका भी था, सवाल भी कर सकते थे, तो क्यों नहीं इसको क्लियर किया? बताएं ना मुझे। कुरान को जब देखें ना, सुबह जो दर्स होता है, आप देखते हैं कि हम बिल्कुल एक उसके मानी आयत के अंदर होते हैं, पहले वो समझते हैं, उसके बाद जनरल माने भी होते हैं। तो कुरान को जब तक हम ठीक समझेंगे नहीं, देखें, मैं एक बात बताऊंगा आपको, बड़ा अच्छी तरह सुनिए गौर से। जब किसी मजमून को आप किसी से पूछ लें, डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट्स, कि अगर उनको इस्तिलाहात क्लियर होती हैं ना उस सब्जेक्ट की, तो वो लायक तालिब इल्म होता है। जिसको इस्तिलाहात ही गड़ मारती हैं, वो नालायक होता है। तो मोमिन वो अच्छा मोमिन है जो कुरानी इस्तिलाहात को ठीक ठीक समझे। इबादत क्या है, ईमान क्या है, तौहीद क्या है, रिसालत क्या है, इनके ठीक ठीक मफहूमात उसको पता हो, वगैरह वगैरह। अब आपको मैं कहता हूँ सवाल करो, तो अगर आप इसलिए सवाल नहीं करते कि ऊपर नीचे बात हो गई तो अल्लाह नाराज होगा, तो आपका जो आइडिया है वो क्लियर है नहीं। तो जब अल्लाह के सामने पेश होंगे तो उस वक्त क्या होगा? अल्लाह आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने क्यों नहीं। आप हर चीज के बारे में, 2 पैसे की चीज खरीदनी होती है तो आप पता नहीं 10 लोगों से पूछते हैं, मशवरा करते हैं। लेकिन कुरान के बारे में ये आपका एटीट्यूड, जो अल्लाह की किताब है जिसको समझना मेरे और आपके ऊपर हमारे ईमान का तकाजा है, लाजिम है। बात समझ आई है कि नहीं आई? जी सर, पाक हम लोगों को अमल अल्लाह की तौफीक दे। अल्लाह ताला की शुक्रगुजार, उनकी नेमतों का, उनकी यानी इल्म फल्कियात और हर चीज का गौर फिक्र करना चाहिए, ताकि हर वक्त हमारे दिमाग में अल्लाह की सिफात रहे। सर ये तरीका है एक सिफात समझने का। सर मैं तो ये समझती हूँ सर, मुझे तो इतनी सेंस ही नहीं है कि ये चीजें इतनी अलग अलग, इतनी डिटेल में हैं।
مطلب میں پہلی دفعہ اویئر ہو رہی ہوں کہ یہ چیزیں ہم نے اس کو الگ، ورنہ سر ہم تو جیسے اخبار پڑھتے ہیں ایسے ہی پڑھے ہی جا رہے تھے، ایسا نہیں ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں، ایسا اگر ہم پڑھیں گے تو ہماری چیزیں کلیئر ہوں گی۔ بیٹا صرف کلیئر نہیں ہوں گی، آپ کی انٹیلیجنس، آپ کی علم کی وسعتیں بڑھیں گی، آپ قرآن کی جو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جو آپ کو روشنی اور ویژن اور جو بصیرت ملے گی وہ کہیں اور نہیں ہے۔ میں اس انشاءاللہ۔ لیے آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے ماسٹر الیکٹریکل انجینئرنگ میں امریکہ سے کی ہے، پہلے پاکستان سے NED انجینئرنگ کالج سے کی ہے، پھر میں نے دنیا بھر میں ملازمت کی ہے، پہلے انجینئرنگ کالج میں پڑھایا ہے، پھر میں نے اس ملٹی نیشنل شلم برجے کی ملازمت کی ہے، سوائے جاپان کے میں دنیا کے ہر ملک میں گیا ہوں۔ لیکن قرآن مجید نے جو میرا ذہن کھولا ہے، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ کسی کتاب نے وہ اس حد تک میرا ذہن کبھی نہیں کھولا جتنا قرآن نے کھولا ہے جب میں نے قرآن کو سمجھا۔ آپ سے بھی میری گزارش ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ سر، آپ کو اللہ نے بہت نعمتوں سے نوازا ہے۔ بس اس اللہ کا کرے شکر ہمارا ہے، بھی، یہ اسی کا کرم ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ لیکن اللہ ہم پہ بھی کرم کر دے۔ بس آپ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ضرور اس والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، تو لنہدینہم کا ترجمہ ہے ہم ضرور بے ضرور اس کو وہ کچھ عطا کرتے ہیں۔ میرا بالکل یہ اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ ضرور انشاءاللہ سر۔ تو اگلے ہفتے ذرا تیاری کر کے آئیے، وہ اس کا جو پہلا چیپٹر ہے نا، روم بادشاہیاں جو انہوں نے لکھا ہے کہ جو کنگڈمز تھیں، وہ ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ہم شروع کریں گے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شروع ہوتا ہے، اور اس وقت عربوں کے پورے حالات کیا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، قرآن کے نزول سے پہلے۔ وہ چیپٹر اگر دیکھ کے آئیں گے تو میں آپ کے سامنے اس کی پوری سمری پیش کروں گا، پھر آپ گھر میں پڑھیں گے، اور اگلے ہفتے اگر کوئی سوال ہوں گے تو مجھ سے سوال کریں گے، نہیں تو پھر میں اگلا چیپٹر پڑھاؤں گا۔ یہ طریقہ ہوگا۔ اگر آپ اس کا کوئی انشاءاللہ تجویز کرنا چاہتے ہیں تو مجھے ابھی بتا دیں۔ سر ٹھیک ہے۔